प्यारे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का हमारा आपका जो दर्स है उसका उन्वान है गैब से रोज़ी। इस सिलसिले में मैं आपके सामने मुस्नद अहमद, इमाम तबरानी रहमहुल्लाह किताब अल औसत, मुस्नद अल बज़्ज़ार वगैरह कुतुब हदीस का एक सच्चा वाक़या जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने बयान किया या आपके सामने बयान किया गया और आपने उसको सच करार दिया, वो आपके सामने हम रखते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि पिछले ज़माने में, यानी गोया कि आज से पहले, दो शख्स यानी मियाँ बीवी थे जो नहायत ही गरीब थे। दो बेचारे, यानी उन्हें कुछ खाने पीने को नहीं मिलता था, उन्हें कुछ भी मुयस्सर न था। एक दिन शौहर बाहर से आया या एक सफ़र से आया, बाद रवायात में है, और घर में जब अपनी बीवी के पास गया तो अपनी बीवी से पूछा क्या कुछ मौजूद है, इसलिए कि मुझे बहुत भूख लगी हुई। बीवी ने कहा कि बैठो, इत्मीनान रखो, अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ रिज़्क़ हमारे पास है। चुनांचे वो शख्स बैठ गया, इंतज़ार करने लगा और बीवी भी बैठी गएगी। थोड़ी देर में फिर उसने कहा कि अल्लाह की बंदी, तेरा भला हो, मैं बहुत भूखा हूं, मुझे बड़ी भूख लगी, कुछ तो ला तू। चुनांचे बीवी कही कि इत्मीनान रखें, थोड़ा सा जल्दी ना करें, अल्लाह ताला अभी रोज़ी हमें आपको देता है। फिर थोड़ी देर में वो इंतजार करता रहा और बैठा रहा कि हाँ अब बीवी उठेगी, कुछ लेकर के आएगी, अब बीवी उठेगी, कुछ लेकर के आएगी। लेकिन फिर भी बीवी नहीं उठी और बीवी भी इंतजार में है कि शौहर कुछ कहे हमारे। चुनांचे मियाँ साहब कुछ कहे नहीं और घर से निकल गए। जब घर से निकल गए तो उनकी बीवी उठती है और चक्की का जो दो पार्ट हुआ करता है, जाहिर बात उमूमन होता यह है कि औरतें उसे साफ करने के लिए जब उस पर आटा पीस लेती हैं तो उसको उठा करके रख देती हैं। उसने क्या काम किया कि पार्ट को दूसरे पर रख दिया, गोया ऐसा है कि अब जांच से वो पीसने की तैयारी कर रही है। और दूसरी तरफ रोटी जिसमें पकती है, तंदूर, उसको उसमें आग जला दिया और बैठ करके खड़े होकर के अल्लाह तबारक व तआला के सामने दुआ करने लगी और अल्लाह तबारक व तआला से रोई और गिड़गिड़ाई। दुआ करते हुए उसने कहा कि अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना। ऐ अल्लाह तबारक व तआला, तू मुझे हमें खाना दे दे, ऐ अल्लाह हमें रोज़ी दे, अल्लाह हमारे रोज़ी दे। बहुत कुछ कहा होगा, पूरे अल्फाज हदीस के अंदर आए नहीं हैं, लेकिन एक शख्स की जब हालत ऐसी हो, उससे कुछ मिल नहीं रहा है तो उसकी क्या कैफियत हो। कुछ देर के बाद मियाँ वापस आते हैं, पता नहीं वो गए, उन्होंने, हदीस में है कि वो जंगल बेआबाद की जगह की तरफ निकल गए, पता नहीं वहां उन्होंने कुछ दुआ की, अल्लाह ताला से कुछ मांगा या क्या हुआ, या कि बीवी से नाराज होकर के गए थे कि इतनी देर से इससे कह रहा हूं, 3 बार कह चुका, अव्वल मैं सफर से आ रहा हूं लेकिन हमें कुछ दे नहीं रही है, लिहाजा क्या काम किया कि वो बाहर निकल गए। इसी दरमियान बीवी दुआ कर ही रही थी कि उसे जांच चलने की आवाज सुनाई दी और तंदूर से कुछ महसूस हुआ कि हाँ कुछ उसमें पक रहा है। अपनी दुआ खत्म करके जब आती है तो क्या देखती है कि जांच चल रहा है और आटा गिर रहा है, जांच चल रहा है और वहां पर आटा गिर रहा है। और तंदूर की तरफ जाती है तो क्या देखती है कि जो बकरे की जो दस्त होती है, रान और ये हाथ होते हैं, ये क्या है, वो पक रहे हैं, उसमें वो पक रहे हैं। चुनांचे उसने क्या काम किया कि वो जो गोश्त था वो निकाली और
جات کے جو دو پٹ ہوتے ہیں، چکی کے جو دو پٹ، ایک کو اٹھایا اور آٹے کو اس نے اکٹھا کرنا شروع کر دیا، آٹے کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ جب میاں آئے ہیں اللہ اپنے گھر میں تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے، کچھ روزی ملی، انتظام کیا تم نے کچھ؟ تو اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت خیر دیا ہے، دیکھ نہیں رہے ہو کہ وہ آٹا گر رہا ہے اور تندور میں وہ گوشت پک رہا ہے۔ تو میاں خود ہی اٹھے، اس کو چکی کو ایک پٹ کو اٹھایا اور جو آٹا تھا اس کو صاف کیا، تو بیوی نے روٹی پکائی اور وہ گوشت نکالا اور کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، بیان کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر وہ چکی کے ایک پارٹ کو اٹھاتی نہیں اور چکی سے آٹا کو صاف نہ کرتی تو قیامت تک یہ چکی چلتی رہتی اور اس سے آٹا گرتا رہتا، لیکن چونکہ اس نے اسے اٹھا لیا لہذا اس کا آٹا وہاں پر کیا ہے، وہ رک گیا ہے۔ ساتھیوں، ایک سچا قصہ ہے، اس واقعے کے اوپر آپ غور کریں تو ہمیں اور آپ کو عقیدے کے طور پر بھی اور عملی طور پر بھی کئی ایک سبق ملتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ پچھلے امتوں میں بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے رہے ہیں اور بہت کثرت سے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ثلۃ من الاولین، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، وہ لوگ جو سابقون السابقون ہیں، یعنی جن کو سب سے اونچا مقام جنت ملنے والا ہے، وہ ثلۃ من الاولین، اولین میں سے ایک گروہ رہا ہے، وقلیل من الآخرین، اور آخرین میں سے اس کے مطابق تھوڑے لوگ رہے۔ تو اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ پچھلے لوگوں میں ظاہر بات ان میں انبیاء علیہ السلام اور صدیقین اور شہداء بہت زیادہ سارے لوگ رہے ہیں، تو پچھلی امتوں میں بھی اللہ کے نیک اور صالح بندے گزرے ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی انہی کی وجہ سے اس دنیا کی کو باقی رکھا اور اصلاح کرتا رہا ہے۔ دوسری چیز ساتھیوں، ولیوں کی کرامت برحق ہے جیسا کہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، لیکن یہ بات کئی بار گزر چکی ہے کہ ولیوں کی کرامت کا یہ معنی نہیں جو ہمارے اور آپ کے ہاں مزارات پر بیٹھے لوگ کرامت کا معنی لیتے ہیں اور ہر قسم کی کرامت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ولی اپنی کرامت کا دعویٰ نہیں کرتا، ولی اپنی کرامت کا چیلنج نہیں کرتا ہے، بلکہ ولی سے کرامت ظاہر ہو جاتی ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں رہتا کہ ہاں یہ کرامت مجھ سے ظاہر ہوئی ہے۔ تو ولیوں کی کرامت برحق ہے ایک چیز۔ دوسری چیز کہ کرامت اسی امت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلی امتوں کے جو لوگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی کرامت کا ظہور کرتا رہا ہے۔ بنو اسرائیل کے بزرگوں سے بھی کرامت ظاہر ہوتی رہی ہے، بلکہ اگر یہ دیکھا جائے تو شاید کرامت کا ظہور ان کے یہاں ہمارے یہاں سے زیادہ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے کسی ولی کی قبر کو باقی نہیں رکھا، نہ مزار کو باقی رکھا ہے، اس لیے کہ ولی کا مزار یہ شرعی چیز ہے ہی نہیں، غیر شرعی چیز ہے تو بت پرستوں کا سیوا ہے، بت پرستی یہیں سے پھیلی ہے۔ تو بنو اسرائیل میں ولی رہے ہیں اور بہت زیادہ رہے ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ حدثوا عن بنی اسرائیل فإن فیہم کانت العجائب، بنو اسرائیل کے واقعات بیان کرو اس لیے کہ اس میں عجیب و غریب چیز پیش آتی رہی، جو عجیب و غریب چیز ان کے یہاں پیش آئی ہیں وہ آج ہمارے یہاں اتنا کم اتنا زیادہ نہیں ہے۔ تو ولیوں کی کرامت جیسے اس امت کے ولیوں میں سے ظاہر ہوئی ہے، پچھلے زمانے کے جو ولی تھے ان سے بھی ظاہر ہوتی رہی ہے۔ تیسری چیز ساتھیوں جو خصوصی جس پر توجہ دلانے کے لیے ہم نے واقعہ رکھا ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے اور اس کی اہمیت جاننی چاہیے۔ حسن ظن کیا ہے؟ حسن ظن یہ ہے کہ بندہ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور رکھے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کر رہے ہیں
تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسوا نہیں کرے گا۔ اگر ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ ہماری عبادت ضرور کرے گا۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالی کے بندے بن کر کے رہ رہے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں روزی ضرور دے گا۔ مثال کے طور پر اسی عورت کے بارے میں آپ دیکھیے کہ عورت ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا بڑا حسن ظن ہے، کچھ بھی نہیں ہے پاس میں، کوئی بھی چیز نہیں ہے، لیکن جب شوہر نے کہا تو کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی روزی دیتا ہے، ابھی روزی دیتا ہے۔ شاید اتنی دیر جو بیٹھی تو کچھ سوچ رہی ہو کہ میں کیا کروں، کہاں سے لے کر کے آؤں، کہ ہمارے میاں باہر سے آئے ہیں بھوکے ہوئے، ان کا پیٹ کیسے ہو، اور بھوک بھی بڑی تیز لگی ہوئی ہے۔ اسی سوچ میں انہیں تسلی دے رہی تھی۔ جب کچھ نہیں بن پڑا، اس سے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی، کہاں جائے مانگنے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے، تو اس نے کہا اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ میرا کام ہے چکی کے ایک پٹ کو دوسرے کے اوپر رکھ دینا، اور میرے بس میں اس میں گیہوں ڈالنا، غلہ ڈالنا نہیں ہے جسے پیسا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام۔ میرا کام کیا ہے کہ تندور کو جلا دینا، تندور کو جب ہم نے جلا دیا ہے ہم سے یہی ہو سکتا ہے بس، اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر حسن ظن رکھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اس لیے حسن ظن کا موقع ماحول کیا ہے؟ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرے گا بندہ تو اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اگر میرا بندہ میرے حقوق کو جو اتنا ہو سکتا ادا کرے گا، میرے بارے میں یہ گمان رکھے گا کہ میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کروں، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کروں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ساتھیو، آج ہماری اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم بڑے ہی بدظن نظر آتے ہیں۔ ہر میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ مسلمانوں کو اور دین کو غلبہ دے گا، شرط یہ ہے کہ مسلمان بن کر کے رہے، اللہ کا بندہ بن کر کے رہے، اللہ کے اوپر توکل اور اعتماد کرے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غالب کب آئیں گے؟ جب غیروں کے ہاں میں ہاں ملائیں گے تب ہم غالب آئیں گے۔ تو علی کل حال کہنے کا مطلب ہے کہ حسن ظن کی بڑی اہمیت ہے، خصوصاً روزی کے معاملے میں، کہ اللہ تعالی رزاق ہے، اللہ ہمیں روزی ضرور دے گا۔ تیسرا فائدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ سے دعا کی فضیلت اور اہمیت، کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی دعا کو قبول کرتا ہے، جیسے اس پاک بیوی یا اس پاک جوڑے کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں ان کے۔ جب بھی کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، لہذا انہیں چاہیے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری بات کو مانیں اور میرے اوپر ایمان لے آئیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں ان کی دعا قبول ہو، وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے قریب رہوں، تو ضروری یہ ہے کہ وہ میری بھی بات مانے، میرے اوپر ایمان لے آئیں تو میں ان کی دعا قبول کروں گا۔ پانچویں چیز، ساتھیوں، آج کل یہ فرن یہ پائی جا رہے ہیں جس میں بھونا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ کوئی نیا نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں بھی آٹا، چکی، تندور، روٹی پکانا، یہ ساری چیزیں پچھلے زمانے میں پائی جاتی تھیں۔ اس طریقے سے لوگ کیا ہے کھاتے، اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں ساری زندگی کیا تھی، جنگلوں کی طرح تھی۔ نہیں، بلکہ بڑی ترقیاں انہوں نے کی ہیں۔ آج ان کے بنائے ہوئے بلڈنگیں یا ان کے آثار دیکھیں، آپ کو اندازہ لگے گا۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا،
انہوں نے اس دنیا کو آباد کیا، اس سے زیادہ تم لوگ آباد کر رہے ہو۔ چھٹا فائدہ، یہ ہمارے عقیدے کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو کچھ منظور ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا کہ وہ آٹا قیامت تک گرتا رہے، لہذا ان میاں بیوی کے ذریعے اس سے رکنے کا اللہ تعالیٰ سامان پیدا کر دیا۔ اور اس کی مثال قرآن حدیث میں بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ لوگ بار بار سنتے آئے ہیں کہ حضرت ہاجر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، تو اسماعیل علیہ السلام کی بیوی ہیں، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں نکلی ہیں، پانی کی تلاش میں، تو صفا پر گئیں، وہاں پر چاروں طرف دیکھا کہیں جو ہے وہ کچھ دکھائی تو نہیں دے رہا ہے، پھر دوڑی اور مروہ پر گئیں، یعنی جو قصہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ پھر سن رہی تھی کہ بچہ پیاس سے رو رہا ہے، لیکن اچانک جب بچے کی آواز بند ہو گئی تو سمجھی کہ اب تو بچہ شاید انتقال کر گیا ہے، لہذا بھاگتی ہوئی آتی ہیں اس کے پاس، تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہاں حضرت جبرائیل موجود ہیں اور بچے کے پاس پانی کا ایک چشمہ ابل رہا ہے۔ حضرت جبرائیل نے وہاں پر اپنا ایک پیر مارا تھا اور وہاں سے چشمہ جاری، جو چاہے زمزم ہے۔ تو حضرت ہاجر نے کیا کام کیا کہ جلدی سے اس کو ایک میڑے بنانے لگیں کہ ایسا نہ ہو کہ پانی بہ کر کہیں چلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس سے چھوڑ دیا ہوتا، میڑے نہ باندھتی، تو آج وہ ایک کنواں ہی نہ ہوتا بلکہ ایک جاری چشمہ اور نہر ہوتی، وہاں سے نہر بہتی رہتی، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں کہ یہ پانی برابر، یہ آٹا برابر گرتا رہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کا سبب بنا دیا۔ ساتھیو، مجھے ایک حدیث یاد آئی جو سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس کچھ چند کھجور لے کر کے آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ اس میں دعا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں برکت کی دعا کر دی۔ جب آپ نے برکت کی دعا کی تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو، لو اس کو اور جو تمہارا توشہ دان ہے اس میں رکھ لو، اور ایسا کرنا کہ اب کبھی اس کو کھولنا نہیں، تمہیں کھجور نکالنی ہے، ہاتھ ڈال کر کے اس میں سے نکال لینا، ہاتھ ڈال کر کے اس میں سے نکال لینا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں سفر میں رہتا، کہیں بھی جاتا تو اس کو اپنے ایسے کمر میں باندھ لیتا تھا، میں خود بھی کھاتا تھا اس میں سے اور لوگوں کو کھلاتا تھا۔ وہ چند کھجور ہے کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ کھجور جب بھی اس میں ہاتھ ڈالو کھجور ملتے ہیں، خود کھاؤ دوسروں کو کھلاؤ۔ کہا لیکن جن دنوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر حملے کا معاملہ تھا، ان کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا، اس زمانے میں پتہ نہیں کہاں سے وہ جو ہم نے اپنے کمر میں باندھی تھی اپنا توشہ دان، عام طور پہ چمڑے کا رہا کرتا توشہ دان، ہم نے جو باندھے تھی وہ کہیں گر گیا، مجھے آج تک پتہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو نہیں منظور تھا کہ یہ چیز کیا ہے وہ برابر چلتی رہے۔ اور ساتھیوں، صرف یہی نہیں کہ اچھائی، بسا اوقات اللہ تعالیٰ کوئی کسی پر مصیبت لانا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی ایسے اسباب بنا دیتا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہے کہ کوئی انسان دنیا سے مرے نہیں، ہمیشہ زندہ رہے، کوئی چیز ختم نہ ہو، بلکہ حتیٰ کہ قرآن مجید جو اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے، قیامت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو مصحف ہمارے پاس ہے نا، اس کے حروف کو اٹھا لے گا، لوگ قرآن مجید کو کھولیں گے، اس میں ایک لفظ بھی نہیں پائیں گے، سارے کے سارے حروف اڑے ہوئے۔ تو کوئی چیز جو اس دنیا میں آئی ہے اس کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، چاہے جتنی لمبی مدت گزر جائے۔ کل من علیہا فان۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو وہ چیزیں دی ہیں جس میں برکت بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہے، جس مصیبت سے بچ جاتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ چیز ختم ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام، اللہ تعالیٰ نے موت کو ان کے اپنے اختیار میں اس معنی میں رکھا ہے کہ اگر وہ چاہیں
تو دنیا میں ہمیشہ قیامت تک رہیں اور چاہے تو، لیکن ہر نبی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات ڈالی ہے کہ وہ کیا قبول کرے کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ اس لیے فرشتہ کوئی بھی روح قبض کرنے آتا ہے تو ہر نبی سے اجازت لیتا ہے کہ کیا آپ کی روح قبض کروں؟ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس بھی آیا۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے۔ اسی سے متعلق اس دعا کے اوپر آپ غور کریں جسے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں، سنن ابو داؤد میں، سنن ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، متعدد کتب حدیث ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کو 3 بار یہ دعا پڑھ لیتا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، تو شام ہونے تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر شام کو پڑھ لیتا ہے تو صبح ہونے تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اسے کوئی بیماری یا پریشانی یعنی مصیبت اس کے اوپر نہیں آ سکتی۔ لیکن ظاہر بات اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں کسی کے اوپر کوئی مصیبت نہ آئے، لہذا اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبب اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے۔ چنانچہ اس حدیث کے راوی حضرت عثمان، ان کے بیٹے حضرت ابان ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ بڑے نیک اور صالح بندے تھے حضرت ابان ابن عثمان، لیکن کبھی لوگ ان کے بارے میں جانتے، حالانکہ بہت ہی ایک ولی صفت جو ہے بندہ تھا وہ ابان ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ حدیث بیان کی اپنے والد سے تو ان کے بغل میں ایک شخص تھا، دیکھ رہا تھا کہ ہاں یہ تو بیان کر رہے ہیں کہ جس نے صبح کو پڑھ لیا شام تک اس پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، اور شام کو صبح تک نہیں آئے گی، اور خود ان کے اوپر فالج کا اثر ہو گیا ہے، ایک حصہ ان کا کام ہی نہیں کر رہا ہے۔ تو دیکھ کر کے تعجب کرنے لگا، تو حضرت ابان ابن عثمان اسے بھانپ گئے، اور بھانپ گئے تو کہا کہ میں سمجھ رہا ہوں تم مجھے کیا کہہ رہے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ جس رات میرے اوپر اس فالج کا حملہ ہوا ہے، اس رات کو میں پتہ نہیں کس بات پر غصہ ہو گیا، بڑا ناراض ہو گیا، بڑا غصہ رہا، اور مجھے یہ دعا پڑھنی یاد نہیں آئی، اور ہم نے اس دعا کو نہیں پڑھا، لہذا اسی رات کو میرے اوپر اس کا حملہ ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جو کس کے مقدر میں لکھا ہے وہ اس کو مل کر کے رہنا ہے۔ اسی لیے وہ آٹا اور چکی اور وہ تندور میں جو گوشت آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے دل میں ڈالا کہ ہاں وہ پاٹ کو، چکی کے پاٹ کو ہٹا لیں، اسی طریقے سے اس میں سے گوشت نکال لیں تاکہ وہ جو ہے اس کا سلسلہ یہیں پر ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے بارے میں حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اور آپ کے بارے میں خیر کا معاملہ کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اور آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089595707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔